कर्नल फ्रांक ने भूखे भेड़िए के से अंदाज में दांत नकोसते हुए कहा और निकलसन कंधे झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस प्राइम मिनिस्टर हाउस। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। रिकॉर्ड रूम से बात कराइए, मैं डॉक्टर लॉरेंस बोल रहा हूँ। इमरान ने आवाज बदलते हुए कहा, डॉक्टर लॉरेंस। लेकिन दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, मेरा वक्त बेहद कीमती है, मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करके फिर रिकॉर्ड रूम से जरूरी मालूमात हासिल करने के बजाय बराह रास्त रिकॉर्ड रूम से बात करने का फैसला किया है, इसीलिए प्लीज आप भी वक्त जाया ना करें। इमरान ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। यस सर, यस सर। एक सेकंड। दूसरी तरफ से इस बार बौखलाए हुए लहजे में कहा गया, यस चीफ स्पीकिंग फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस। चंद लम्हों बाद ही एक और आवाज सुनाई दी, मिस्टर चीफ, मैं डॉक्टर लॉरेंस बोल रहा हूँ, लेबोरेटरी से। एक अहम तरीन पॉइंट आपसे पूछना है कि फाइनल ऑपरेशन के लिए जो इमारत मुंतहिब की गई है उसके सबसे बड़े हॉल की छत से ऊंचाई कितनी है। इमरान ने तेज लहजे में कहा, आपका मतलब रेड स्क्वायर से है, फाइनल ऑपरेशन तो वहीं होना है। एक मिनट, मैं उसकी फाइल निकाल लूं। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो एक अहम तरीन पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया था। हेलो सर, उसकी हाल की छत की ऊंचाई 25 फुट है जनाब। मैं फाइल देखकर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, आपको मुकम्मल यकीन है, क्योंकि अगर फर्क हुआ तो सारा मंसूबा ही तबाह हो जाएगा। इमरान ने तेज लहजे में कहा, ये सर बिल्कुल सही बता रहा हूँ। फाइल में जो नक्शा मौजूद है उसमें छत की ऊंचाई 25 फुट दर्ज है। चीफ ने जवाब दिया, ओके थैंक यू मिस्टर चीफ, ये बात आपकी और मेरे दरमियान रहे तो मंसूबे के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या मैं आप पर एतमाद कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। ओह यस सर, बिल्कुल सर, चीफ ने खुश होते हुए जवाब दिया। शायद डॉक्टर लॉरेंस जैसे बड़े आदमी की ये बात उसे अपनी हैसियत का एहसास दिला रही थी, वरना ये रिकॉर्ड रूम वाले हमेशा ही नज़रअंदाज होते रहते थे। थैंक यू, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रिसीवर रख दिया। सब जख्मियों को हल्दी चूना थोप दिया गया है या अभी कुछ बाकी रहे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, हल्दी थोड़ी और चूना ज्यादा थोपा गया है। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बाकी सब साथी भी कहकहा मारकर हंस पड़े। चलो कुछ ज्यादा कुछ कम, कमी बाद में पूरी होती रहेगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर सब हंस पड़े। चाश्ती सबको यहाँ छोड़ गई थी ताकि अपने वालिद को वापस ले आए। यहाँ पहुंचते ही ब्लैक जीरो ने चाश्ती से मेडिकल बॉक्स लाने के लिए कहा और फिर वो सब जख्मियों की बाकायदा मरहम पट्टी में मसरूफ हो गए थे, जबकि टाइगर को इमरान ने इमारत की ऊपर वाली मंजिल में निगरानी के लिए भिजवा दिया था और खुद वो टेलीफोन में मसरूफ हो गया था। व्हाइट हाउस 2 मंजिला इमारत थी और यहाँ कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, इसीलिए इमरान यहाँ पहुंचकर कदरे मुतमईन हो गया था। अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने पूछा। इस बार प्रॉब्लम यह है कि कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रही। लेबोरेटरी के मोहल्ले वकूअ का इल्म हुआ था तो वहां पहुंचते ही हम धर लिए गए और वैसे भी यहां पहुंचने के बाद मैंने देखा है कि लेबोरेटरी की हिफाजत का इंतजाम इंतहाई सख्त है। हमारा कोई अंधा इकदाम वहां कामयाब नहीं हो सकता और मनसूबा बंदी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही मैंने जो इत्तलात इकट्ठी की थी उसके मुताबिक सिर्फ 2 रोज का काम मजीद लेबोरेटरी में रह गया था। इसके बाद उन्होंने मिशन पर अमल कर देना है। पहले मेरा ख्याल था कि ये मिशन लेबोरेटरी से ही मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उन्होंने इस सिलसिले में लेबोरेटरी से हटकर कोई स्पॉट मुंतहिब किया हो, क्योंकि आमतौर पर इस किस्म के मिशन लेबोरेटरियों में ऑपरेट नहीं किए जाते। इसी आइडिया के तहत मैंने अब डॉक्टर लॉरेंस बनकर प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज से बात की, क्योंकि ऐसे मशीनों का रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रेसिडेंट हाउस में नहीं रखा जाता, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही ऐसा रिकॉर्ड रूम होता है। इसी आइडिया के तहत मैंने बात की तो एक अहम तरीन डेड पॉइंट हासिल हो गया है कि इस मिशन को ऑपरेट रेड स्क्वायर से किया जाएगा और रेड स्क्वायर इमारत मैंने देखी हुई है, वो शहर के बिल्कुल वस्त में है। अब इत्तला के मुताबिक ऑपरेशन के फाइनल होने में सिर्फ 1 रोज बाकी रह गया है। इसका मतलब है कि ऑपरेशन के लिए मतलूबा मशीनरी लेबोरेटरी से पहले रेड स्क्वायर में लाई जाएगी और फिर मिशन वहां से मुकम्मल किया जाएगा। अब स्ट्राइक करने की 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि ऐन मौके पर रेड स्क्वायर पर हमला कर दिया जाए, लेकिन इस सूरत में एक कबाहत ये भी है कि हमें ऐन मौके का इल्म नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि हमारा अंदाज़ा कुछ आगे पीछे हो जाए, तो ऐसी सूरत में मिशन मुकम्मल भी हो सकता है और हम सिर्फ लकीर को ही पीटते रह जाएं। दूसरी सूरत ये है कि हम लेबोरेटरी से रेड स्क्वायर के दरमियान रास्तों पर पकटिंग करें और जब मिशन की मतलूबा मशीनरी यहाँ शिफ्ट की जा रही हो तो हम अटैक करके ये मशीनरी ही तबाह कर दें। लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये मशीनरी कितनी बड़ी है और क्या इसे ज़मीनी रास्ते से लाया जाएगा या किसी हेलीकॉप्टर के जरिए शिफ्ट किया जाएगा। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हमें अगर मगर के चक्कर में पड़ने की बजाय बराह रास्त इक़दाम करना चाहिए। अब हमारे पास असलहा नहीं है कि हम लेबोरेटरी पर हमला कर दें, इसीलिए मेरे ख्याल में अब हमें बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला करके प्राइम मिनिस्टर को अगवा कर लेना चाहिए और फिर इस सेक्शन की मदद से हम हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं कि वो डॉक्टर लॉरेंस को हमारे हवाले कर दें। यकीनन हुकूमत हमारे इस इक़दाम से बौखला जाएगी और फिर डॉक्टर लॉरेंस को
اگر نہ بھی ہمارے حوالے کیا گیا تبھی وہ کم از کم فوری طور پر اس مشن کو ملتوی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کوئی منصوبہ بندی کر کے اس مشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم چند مشین گنوں کی مدد سے پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں خصوصی گارڈ کا پہرا ہوتا ہے، ہمیں کوئی اور تجویز سوچنی چاہیے۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اس حیات سے اس معاملے میں بات کریں، وہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہ بہتر مشورہ دے سکے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کیپٹن شکیل کی بات کا جواب دیتا، کال بیل 3 بار مخصوص وقفوں سے بج اٹھی۔ یہ کوڈ عمران نے چاشتی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، وہ چاشتی اپنے والد محترم کے ساتھ آ گئی ہے، جاؤ پھاٹک کھولو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا، یہ چاشتی اور اس کے باپ کی جیپ ہے، ٹائیگر نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر ٹائیگر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیات اور چاشتی دونوں ہی اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا پھر ٹانگوں میں کوئی نقص پڑ گیا ہے جو آپ لنگڑا کر چل رہے ہیں؟ عمران نے حیات کو لنگڑا کر چلتے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کرنل ڈیوڈ نے مجھے معذور ثابت نہ کرنے کے چکر میں میری ٹانگوں پر چھڑی سے ضربیں لگائی ہیں، حیات نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ کا نام سن کر عمران سمیت سب بری طرح چونک پڑے۔ کیا ہوا تھا؟ تفصیل بتائیں، عمران نے قدرے بے چین سے لہجے میں پوچھا، اور حیات نے کرنل ڈیوڈ کی آمد سے لے کر چاشتی کے اس پر مشین گن تاننے اور پھر اس کی واپسی تک ساری تفصیل بتا دی، جبکہ بلیک زیرو نے اس دوران میڈیکل باکس کی مدد سے اس کی ٹانگوں پر موجود زخموں کی ڈریسنگ شروع کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل ڈیوڈ بظاہر تو مطمئن ہو کر چلا گیا ہے، لیکن وہ بے حد کمینہ فطرت آدمی ہے، وہ چاشتی کی اس حرکت کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ کانڈی جیل کے افسران کے سامنے اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے تم لوگوں کا شہر میں ٹھکانہ چیک کرنے کے لیے خفیہ نگرانی کرائی ہو، تاکہ کسی بھی وقت موقع دیکھ کر وہ اپنی بے عزتی کا بھرپور انداز میں انتقام لے سکے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، میں نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا ہے، حیات نے جواب دیا، آج کل ان لوگوں کے پاس نگرانی کے لیے انتہائی جدید آلات موجود ہیں، ہم پہلے جس عمارت میں تھے وہاں بھی کسی ایسے خفیہ ذریعے سے نہ صرف ہماری نگرانی کرائے گی بلکہ شاید ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت بھی سن لی گئی تھی، اسی لیے انہیں ہمارے تمام منصوبے کا پہلے سے بخوبی علم ہو گیا تھا۔ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے؟ عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ فوراً یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں؟ حیات نے عمران سے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ان حالات میں ہم 1% بھی رسک نہیں لے سکتے، ہمیں فوری طور پر یہ عمارت خالی کرنی ہوگی، عمران نے کہا، تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ حیات بھی اٹھ کھڑا ہوا، یہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال تو ہمیں کسی خفیہ راستے سے یہاں سے نکلنا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ تو میری عام سی رہائش گاہ ہے، ویسے میرے پاس ایک ایسی عمارت ہے جس کا علم سوائے میرے اور جناب شاکر سراج صاحب کے اور تیسرے کسی فرد کو علم نہیں ہے، کیونکہ جناب شاکر سراج صاحب انتہائی اہم ترین کام کے لیے اس عمارت کو استعمال کرتے ہیں، میں معذور ہو جانے کے باوجود ان کی تنظیم میں ان کے بہت قریب ہوں، حیات نے کہا، او اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا بھی تو ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ انتظام بھی ہے، آئیے میرے ساتھ، چاشتی تم بھی آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ احمق کرنل فوری طور پر کوئی نہ کوئی چکر چلا دے، حیات نے اپنی بیٹی چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا، جو آنے کے بعد ایک طرف خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران کے ساتھیوں نے اپنی مشین گنیں اٹھائیں اور پھر حیات کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ پہلے ایک تہخانے میں پہنچے اور پھر وہاں سے ایک خفیہ راستے سے اکبی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہ کوٹھی بھی خالی پڑی ہوئی تھی، یہ بھی میری ملکیت ہے، لیکن میں نے باہر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا رکھا ہے تاکہ اس کے خالی رہنے پر کسی کو شک نہ ہو سکے، حیات نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ عمارت یہاں سے کتنی دور ہے جہاں ہم نے جانا ہے؟ عمران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ یروشلم روڈ پر ہے، حیات نے جواب دیا، وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، پھر تو ہمیں میک اپ کر کے علیحدہ علیحدہ وہاں جانا ہوگا، کیونکہ GP5 اور ریڈ آرمی یقیناً ہمیں پورے شہر میں تلاش کر رہی ہوگی، عمران نے قدرے بے چین سے لہجے میں کہا، او واقعی، ویسے میک اپ باکس عمارت میں موجود ہے، میں جا کر لے کر آتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کافی دیر یہاں رکنا پڑے گا، جبکہ آپ کی بے چینی بتا رہی ہے کہ آپ فوراً یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے 2 کوٹھیاں چھوڑ کر ایک اور کوٹھی موجود ہے جو میرے ایک دوست کی ہے، وہ آج کل ملک سے باہر گیا ہوا ہے، اس کوٹھی کی چابی میرے پاس ہے، آپ کو میں وہاں چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں آ کر میک اپ باکس یہاں سے وہاں لے کر آ جاؤں گا، وہاں آپ اطمینان سے میک اپ کر سکتے ہیں، حیات نے جواب دیا، یہ ٹھیک رہے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور حیات تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، اس نے پھاٹک کھولا اور باہر کی طرف جھانکا، آ جائیے، سڑک خالی ہے، دائیں ہاتھ پر تیسری کوٹھی میں پہلے جا کر اس کا پھاٹک کھول دیتا ہوں، آپ چند لمحوں کا وقفہ دے کر آ جائیے، حیات نے کہا، اور پھر عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 3 منٹ بعد عمران آگے بڑھا اور اس نے باہر جھانکا، سڑک ابھی تک بالکل خالی تھی، سب جلدی سے آ جاؤ، میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، میری چھٹی حص
بڑا زوردار سائرن بجا رہی ہے، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے بڑھے اور پھر تیسری کوٹھی کے کھلے پھاٹک میں داخل ہو گئے۔ اس شفٹنگ کے دوران کوئی آدمی سڑک پر نظر نہ آیا تھا۔ آپ اندر چلے جائیں۔ بے فکر رہیں، کوٹھی بالکل خالی ہے، میں جا کر میک اپ باکس لے کر آتا ہوں۔ حیات نے جو پھاٹک کے قریب ہی کھڑا تھا ان کے اندر آتے ہی کہا، میں لے آتی ہوں ڈیڈی۔ چاشتی نے کہا، نہیں، وہ ایک مخصوص الماری ہے، میں خود لے کر آؤں گا، حیات نے کہا اور تیزی سے پھاٹک سے باہر نکل گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمارت میں داخل ہوتے، اچانک خوفناک اور مسلسل دھماکوں سے فضا گونج اٹھی اور عمران اور اس کے ساتھی بری طرح اچھل پڑے۔ او حملہ ہو گیا، یہ آوازیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے آ رہی ہیں، عمران نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی وہاں گئے ہیں، چاشتی نے بری طرح بھڑکتے ہوئے کہا اور وہ پھاٹک کی طرف دوڑنے ہی لگی تھی کہ عمران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہاں ملبے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، گھبراؤ نہیں، تمہارے ڈیڈی ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے، عمران نے کہا اور چاشتی ہون کاٹتی ہوئی رک گئی۔ مسلسل اور خوفناک دھماکوں کے بعد مشین گنوں کی تیز فائرنگ سے ماحول گونج اٹھا۔ یہ کرنل ڈیوڈ تو ضرورت سے زیادہ ہی احمق ہے، ایک لڑکی سے انتقام لینے کے لیے وہ اس طرح عمارت پر چڑھ دوڑا ہے جیسے دشمن پر حملہ آور ہو، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ اتنا احمق نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اور چکر ہے، یا تو ہمیں چیک کر لیا گیا ہے اور یہ حملہ ہمارے ہاتھ کے لیے کیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور پارٹی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پھاٹک پر حیات نمودار ہوا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ڈیڈی آپ بخیریت ہیں، چاشتی نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ریڈ آرمی نے حملہ کر دیا ہے، انتہائی خوفناک حملہ ہے، انہوں نے راکٹ بم برسائے ہیں وائٹ ہاؤس پر، اگر ہم آپ کے کہنے پر چند لمحے پہلے وہاں سے نہ نکل آتے تو ہمارے جسموں کا ایک ٹکڑا بھی سلامت نہ رہتا، حیات نے قریب آ کر تیز لہجے میں کہا۔ ریڈ آرمی نے حملہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا، عمران نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ میں ابھی اکبی کوٹھی کے پھاٹک تک ہی پہنچا تھا کہ میری نظر ایک کار پر پڑ گئی جو اسی لمحے سڑک کے دوسرے کنارے سے نکلی اور سڑک کراس کر کے گلی میں گھس گئی، اس پر ریڈ آرمی کا مخصوص نشان موجود تھا، میں اسے دیکھ کر چونک پڑا اور ابھی میں اکبی کوٹھی کی عمارت تک پہنچا ہی تھا کہ دوسری طرف خوفناک دھماکے گونج اٹھے، میں سمجھ گیا کہ وائٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا گیا ہے، اسی لیے میں فوراً ہی واپس بھاگا اور پھر میں سیدھا یہاں آ گیا ہوں، بڑا خوفناک اور بھرپور حملہ کیا ہے ریڈ آرمی نے، حیات نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار ہمیں ریڈ آرمی نے چیک کیا ہے، کرنل فرانک نے یقیناً کریڈٹ لینے کے لیے کرنل ڈیوڈ کو کچھ بتائے بغیر حملہ کر دیا ہوگا، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ کرنل ڈیوڈ ہمیں تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، عمران نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ اس بار تو ہمارے ساتھ الٹا ہی کام ہو رہا ہے، پہلے ہم اٹیک کرتے تھے اور یہ لوگ دفاع کرتے تھے، لیکن اس بار وہ لوگ ہم پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ہم چوہوں کی خاطر بلوں میں چھپتے پھر رہے ہیں، الٹا ہی چکر چل رہا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے تنویر، واقعی اس بار ہم ضرورت سے زیادہ احتیاط پسندی کا مظاہرہ کرنا شروع کر چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو صرف ایک مشن تک ہی محدود کر لیا ہے اور مسٹر حیات کو ہماری وجہ سے بے پناہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اسی لیے آپ کرنل فرانک کو اس کے اقدام کے نتائج فوری طور پر بھگتنے پڑیں گے، عمران نے گراتے ہوئے کہا اور چاشتی اور حیات سمیت سب ممبرز چونک کر عمران کو دیکھنے لگے جس کے چہرے پر بے پناہ سختی نمودار ہو گئی تھی۔ آپ ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا مت کریں، یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے، میری عمارت تباہ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میرے لیے اس عمارت کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، حیات نے جلدی سے کہا۔ مسٹر حیات، آپ برائے کرم خاموش رہیں، میں نے ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا جذباتی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی صرف آپ کی عمارت کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے، میرا مقصد دوسرا ہے، البتہ یہ اور بات ہے کہ اس طرح ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا، آپ اگر ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو ہمیں طاقتور انجن کی 2 کاریں اور خودکار اسلحہ فراہم کر دیں، عمران نے حیات سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ اسلحہ تو میں آپ کو یہی مہیا کر سکتا ہوں کیونکہ جس کوٹھی میں آپ موجود ہیں اس کے ایک مخصوص تہخانے میں ہر قسم کے جدید اسلحے کی خاصی بڑی مقدار موجود ہے، کیونکہ یہ جس آدمی کی کوٹھی ہے ہماری تنظیم کو خفیہ طور پر وہی اسلحہ سپلائی کرتا ہے، لیکن کاروں کا فوری طور پر بندوبست ہونا خاصا مشکل ہے، حیات نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاریں چوری بھی کی جا سکتی ہیں کیا؟ یہاں قریب ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے کاریں چوری کی جا سکیں؟ عمران نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اور یہ محفوظ بھی رہے گا، یہاں قریب ہی ایک پبلک پارک ہے، وہاں اکثر کئی کاریں کھڑی رہتی ہیں، وہاں آسانی سے کاریں چوری کی جا سکتی ہیں، لیکن چابی کا پرابلم پیدا ہوگا، حیات نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، تو مسٹر حیات کے ساتھ جاؤ اور 2 طاقتور انجن کی کاریں اڑا لاؤ، جائیے مسٹر حیات، ٹائیگر ایسے کاموں میں بڑا ماہر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے مسٹر ٹائیگر، حیات نے باہر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پہلے ہمیں اس خفیہ اسلحے خانے کا تو تعارف کرا دیجیے، عمران نے کہا۔ ہاں آئیے، حیات نے کہا اور پھر عمران کو لے کر عمارت کے اندر چلا گیا، اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی اندر چل پڑے۔ کیا واقعی عمران ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرے گا؟ چاشتی نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر
وہ یقیناً ایسا کرے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر وہاں تو سخت پہرا ہوگا۔ چاشتی نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ظاہر ہے پہرا تو ہوگا۔ اب وہ ہماری آمد پر ہیڈ کوارٹر حالی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چاشتی صفدر کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے صفدر کا دماغی توازن درست نہ رہا ہو، اور صفدر کے اس انداز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے اس معصوم لڑکی کا اس انداز میں دیکھنا حادثہ خوشگوار محسوس ہوا تھا۔ کرنل فرانک اس عمارت سے جس پر ٹائگرز نے ریڈ کرنا تھا کچھ فاصلے پر اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے عمارت کی ساخت اور اس کا محل وقوع دیکھ کر چیف ٹائگر کو اس پر تباہ کن ریڈ کے بارے میں تفصیلی ہدایات دے دی تھی، اور اب کسی بھی لمحے ریڈ ہونے والا تھا۔ بعض راکٹ میزائلوں سے یہ عمارت تنکوں کی طرح بکھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں موجود لوگوں کے جسم کے بھی لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نکلسن نے کہا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، کرنل فرانک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن باس آپ پھر وزیر اعظم صاحب کو کیسے یقین دلائیں گے کہ جن لوگوں کے جسموں کے یہ ٹکڑے ہیں وہ واقعی وہی لوگ ہیں؟ وہ تو کسی طرح بھی شناخت نہ ہو سکیں گے، نکلسن نے جواب دیا، اور کرنل فرانک نکلسن کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں انہیں منع کرتا ہوں، کرنل فرانک نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ فضا خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کرنل فرانک نے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے کہا۔ دھماکے ابھی تک ہو رہے تھے اور پھر مشین گن چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کرنل فرانک ہونٹ کاٹتا ہوا خاموش بیٹھا رہا۔ نکلسن نے واقعی انتہائی عقل مندی کی بات کی تھی، جبکہ یہ پوائنٹ اس کے اپنے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ یہاں آنے سے پہلے وہ نکلسن کو جذباتی، نوجوان اور اپنے آپ کو تجربہ کار اور عقل مند ظاہر کرتا رہا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی اس سے حماقت ہو گئی ہے۔ کرنل ڈیوڈ کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب تو وہ یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کسی طرح عمران کا چہرہ سالم بچ جائے۔ اب خاموشی طاری ہو گئی تھی، اور دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرنوں کی آوازیں البتہ سنائی دینے لگی تھی۔ یہ پولیس ہر جگہ ٹپک پڑتی ہے، کرنل فرانک نے گھرراتے ہوئے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دوسری طرف سے نکلسن بھی باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد پولیس کی پہلی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے انہیں اپنی طرف آتی دکھائی دی، اور کرنل فرانک نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھا دیا تاکہ وہ رک جائے۔ دوسرے لمحے تیز بریکیں لگنے کی آواز سنائی دی، اور پولیس گاڑی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ بند کرو یہ سائرن، کرنل فرانک نے کار میں بیٹھے ہوئے انسپکٹر سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، انسپکٹر نے کہا، اور دوسرے لمحے سائرن بند ہو گیا۔ انسپکٹر تیزی سے باہر نکل آیا۔ جناب، ادھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ انسپکٹر نے باہر نکلتے ہی کرنل فرانک کو باقاعدہ سلیوٹ مارتے ہوئے کہا، ہاں ریڈ آرمی کا مشن ہے، تم واپس جاؤ اور سنو، اگر کوئی اور پولیس کار آ رہی ہو تو اسے بھی واپس لے جانا، کرنل فرانک نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، انسپکٹر نے جلدی سے دوبارہ سلیوٹ مارا اور پھر واپس کار میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے گھومی اور واپس دوڑتی چلی گئی۔ نکلسن، شاید اس عمران کا جسم سلامت رہ گیا ہو۔ پولیس کار کے واپس جاتے ہی کرنل فرانک نے نکلسن سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عمارت واقعی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اور نہ صرف وہ عمارت بلکہ اس کی اکپی اور ایک سائڈ پر موجود ملحقہ کوٹھی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ ارد گرد کے علاقے کے لوگ کچھ فاصلے پر اکٹھے ہو کر یہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے، لیکن شاید ریڈ آرمی کی کاروں کو وہاں موجود دیکھ کر انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹائگرز، جنہوں نے سرخ رنگ کے چست لباس پہنے ہوئے تھے، ان لباسوں کے اوپر انہوں نے عام سے اوور کوٹ پہن رکھے تھے، ملبے میں جگہ جگہ کھدائیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کرنل فرانک جیسے ہی تباہ شدہ عمارت کے اندر داخل ہوا، ایک لمبا تڑنگا آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گوشت پوست کی بجائے اس کا چہرہ کسی ٹھوس چٹان میں سے کاٹ کر اس کے جسم پر لگا دیا ہو۔ یہ چیف ٹائگر تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی لاش سلامت ملی ہے؟ کرنل فرانک نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ لاش تو ایک طرف سر، ابھی تک تو کسی انسانی جسم کا ایک ٹکڑا تک نہیں ملا، چیف ٹائگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم نے تو رپورٹ دی تھی کہ سب لوگ اندر ہی ہیں، اس لحاظ سے تو ان کی تعداد 9-10 ہونی چاہیے تھی، کرنل فرانک نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یس باس، ہم مکمل طور پر نگرانی کر رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ جس ویگن پر وہ لوگ آئے اور پھر بعد میں وہ لڑکی اور معذور آدمی آئے تھے، وہ ویگن بھی اندر موجود تھی۔ اس کا تباہ شدہ ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن ابھی تک کسی انسانی جسم کا کوئی حصہ بھی ملبے سے برآمد نہیں ہوا، چیف ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تلاش کرو انہیں، کرنل فرانک نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور چیف ٹائگر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ باس، کہیں وہ لوگ ریڈ سے پہلے ہی نہ نکل گئے ہوں، اب تک تو ان میں سے کسی کی لاش یا اس کا کوئی ٹکڑا تو مل ہی جانا چاہیے تھا، نکلسن نے کہا۔ شٹ اپ، ریڈ ٹائگرز جب نگرانی کر رہے ہوں تو مکھی بھی ان کی نظروں سے چھپ کر نہیں نکل سکتی، ہو سکتا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے گہرائی میں دفن پڑے ہوں، کرنل فرانک نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر انہیں وہاں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، لیکن تلاش کرنے والے ٹائگرز کی طرف سے
کوئی امید افزا اطلاع نہ ملی۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل فرانک نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، ڈاج ہو گیا ہے سر۔ اچانک ملبے کے ڈھیر میں سے چیف ٹائیگر نے باہر نکل کر چیختے ہوئے کہا۔ ڈاج؟ کیسا ڈاج؟ کرنل فرانک اس کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ باس ملبے کے نیچے سے ایک تہخانہ اور ایک خفیہ راستہ برآمد ہوا ہے جو اکبی کوٹھی میں جا کر ختم ہو رہا ہے۔ وہ کوٹھی بھی جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ وہ لوگ یقیناً اس خفیہ راستے سے پہلے اکبی کوٹھی میں گئے اور پھر وہاں سے نکل گئے ہیں۔ کوئی لاش یا اس کا ٹکڑا نہیں ملا، حالانکہ ہم نے سارا ملبہ کھود ڈالا ہے۔ چیف ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ او نان سینس! تم اس قدر لاپرواہ ہو کہ وہ لوگ نکل گئے اور تم باہر کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ کرنل فرانک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ اس قدر زور سے چیخا تھا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ سر، آپ نے صرف نگرانی کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیتے تو ہم اندر بھی ان کی نگرانی کرتے، اور پھر آپ ہی نے حکم دیا تھا کہ نگرانی انتہائی خفیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ خبردار نہ ہو جائیں۔ چیف ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن کرنل فرانک نے اس کی بات نہ سنی اور تیزی سے ملبے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا ذہن فون چال کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اس بیک وقت کئی عمارتیں بھی اس نے تباہ کرا دی تھی، لیکن وہ ایک آدمی کو بھی مار نہیں سکا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سب ٹائیگرز کو یہاں کھڑے کر کے گولیوں سے بھون ڈالے، اور جب اس نے وہ تہخانہ اور سرنگ نما خفیہ راستہ اکبی کوٹھی میں جاتے دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اکبی کوٹھی جزوی طور پر تباہ ہو چکی تھی، لیکن باقی سلامت کوٹھی کو بھی انہوں نے چھان مارا۔ کوٹھی خالی تھی اور کوٹھی کے باہر کرائے کے لیے خالی ہے کا لٹکا ہوا بورڈ ان کا منہ چڑھا رہا تھا، اور غصے اور ناکامی کی وجہ سے کرنل فرانک کا چہرہ مسا ہو رہا تھا۔ سنو، اب سارے شہر میں پھیل جاؤ۔ وہ لوگ فوری طور پر نہ میک اپ کر سکتے ہیں اور نہ لباس بدل سکتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ آسانی سے چیک کر لیے جائیں گے۔ پھر ایک معذور آدمی اور ایک لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے، اور معذور آدمی کو یقیناً ان میں سے کسی نے کاندھے پر اٹھایا ہوگا۔ فوری طور پر چیک کرو، اور جہاں بھی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اسے پکڑ لو۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کے اندر ان سب کو زندہ یا مردہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرنل فرانک نے تیز لہجے میں چیف ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ نکلسن بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ دیکھا تم نے نکلسن؟ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں، کس طرح صاف نکل گئے ہیں۔ اب کرنل ڈیوڈ بھی میرا مذاق اڑائے گا اور پرائم منسٹر بھی جواب طلبی الگ کریں گے۔ کاش یہ لوگ نہ نکلتے تو میں کرنل ڈیوڈ کے سامنے ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاتا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے کرنل فرانک نے نکلسن سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مخصوص گروپ کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں آ جاؤں۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں میرا گروپ کس قدر فعال ہے۔ نکلسن نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ بالکل، کام کرو، سب گروپوں کو کام کرنے کا حکم دے دو۔ اب میں ہر قیمت پر انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل فرانک نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے میرے سب ہیڈ کوارٹر پر ڈراپ کر دیں اور خود ہیڈ کوارٹر رہ جائیں۔ میں آپ کو جلد ہی خوشخبری سناؤں گا۔ نکلسن کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا، اور کرنل فرانک کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے، کیونکہ اسے نکلسن کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا کہ نکلسن اگر صحیح معنوں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ دونوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ریڈ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ایک کمرشل علاقے میں وسیع و عریض یک منزلہ بلڈنگ میں قائم کیا گیا تھا، اور اس بلڈنگ کے گرد ریڈ آرمی کے چاق و چوبند مسلح افراد انتہائی مستعدی سے پہرا دیتے رہتے تھے۔ کرنل فرانک نے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے، کیونکہ ایک مشن کے دوران عمران اور اس کے ساتھیوں نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا۔ اسی لیے جب سے کرنل فرانک کے علم میں یہ بات آئی تھی تب سے اس نے ہیڈ کوارٹر کی خصوصی حفاظت کی ہدایات جاری کر دی تھیں، اور آج کل تو اس سلسلے میں کرنل فرانک اور بھی زیادہ چوکنا تھا۔ انتظامات اس قدر سخت تھے کہ ہیڈ کوارٹر میں داخلے سے قبل خود کرنل فرانک کی بھی باقاعدہ تلاشی لی جاتی تھی، اور گیٹ سے آگے بنی ہوئی ایک راہداری میں ایسی مشینیں فٹ تھیں جو وہاں سے گزرتے ہوئے افراد کا میک اپ چیک کر لیتی تھی، اور اگر کوئی خطرہ محسوس کرتی تو راہداری کلوز ہو جاتی تھی۔ پہلی کار میں عمران کے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا تھے، جبکہ دوسری کار میں کیپٹن شکیل، بلیک زیرو، تنویر اور صفدر تھے۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ عمران خود کر رہا تھا، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا۔ وہ سب مقامی افراد کے میک اپ میں تھے، اور ان کے جسموں پر بھی عام سے لباس تھے۔ چلنے سے پہلے عمران نے سب ساتھیوں کو تفصیلی ہدایات دی تھی، اور ان کی ہدایات کے مطابق ہیڈ کوارٹر سے 2-3 گلیاں پہلے انہوں نے کاریں روک دینی تھیں اور اسلحہ لے کر نیچے اتر آنا تھا۔ عمران کی ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر کا بیرونی نقشہ بنا کر ہدایات دی تھی۔ عمران اور ٹائیگر نے مین گیٹ سے اندر داخل ہونا تھا، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل نے عقبی دروازے سے حملہ کرنا تھا۔ جوزف اور جوانا نے بازار کی سائڈ سے ہیڈ کوارٹر پر راکٹ بم فائر کرنے تھے، جبکہ صفدر اور بلیک زیرو کے ذمے پولیس یا ان کے پیچھے آنے والے اس طرح کے افراد کو روکنا تھا۔ حیات کے دوست کی کوٹھی سے انہیں واقعی انتہائی جدید قسم کا تباہ کن اسلحہ مل گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے راکٹ گنیں جو صرف ایک بٹن دبانے سے مشین گنوں میں بدل جاتی تھی، کوٹ کے اندر بغلوں میں چھپائی ہوئی تھی، اور باقی اسلحہ جیبوں اور پشت پر لدے ہوئے تھیلوں میں بھرا ہوا تھا۔
عمران کی ہدایت کے مطابق ان سب نے یکلحد بیش تحاشا فائرنگ کرنی تھی تاکہ ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کسی طور پر بھی سنبھل نہ سکیں۔ عمران اور ٹائیگر نے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا تھا۔ عمران نے اس حملے کا مقصد یہ بتایا تھا کہ وہ ریڈ آرمی کے مخصوص ریکارڈ روم سے اس مشن کی فائل حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر مشن سے متعلق فائل ریڈ آرمی اور GP5 کے ریکارڈ رومز میں ضرور موجود رہتی ہے، جس مشن کی صرف موٹی موٹی باتیں درج ہوتی ہیں تاکہ دونوں ایجنسیاں فوری ضرورت کے وقت ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ ریکارڈز ہیڈ کوارٹر کے ایک خفیہ تہخانے میں بنائے جاتے تھے جہاں تک کسی عام آدمی کا پہنچنا خاصا مشکل تھا، اور پھر جس انداز میں عمران نے اس فائل کو اڑانے کا پروگرام بنایا تھا وہ تو ایک لحاظ سے صریحاً خودکشی کرنے کے برابر تھا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوتے ہی یقیناً پولیس اور ریڈ آرمی اور GP5 کے وہ افراد جو شہر میں پھیلے ہوئے تھے وہاں پہنچ جاتے، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کا ان کا گھیرا توڑ کر نکل جانا ناممکن تھا۔ لیکن عمران جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر وہ اس پر ہر صورت میں عمل کر گزرنے کا عادی تھا، چاہے اس میں 100% رسک ہی کیوں نہ موجود ہو۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اور آپ خفیہ طور پر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ان کے کسی آدمی کے میک اپ میں اور پھر وہاں سے فائل نکال لاتے؟ ٹائیگر نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بات کرتے ہوئے کہا، ریڈ آرمی آدمیوں پر نہیں جانوروں پر مشتمل ہے اور میں فی الحال جانور نہیں بننا چاہتا، عمران نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، اور ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اس موقع پر کوئی دوسرا لفظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ عمران کے چہرے پر چٹانوں کسی سنجیدگی طاری تھی، اور اس بے پناہ سنجیدگی کی وجہ سے اس کی ساری شخصیت ہی بدل گئی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی میں کبھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہی آئی نہ ہو۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنل فرانک نے ہیڈ کوارٹر کو سائنسی انداز میں ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ ایکشن کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ میں وہ فائل فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ انہوں نے ریڈ اسکوائر کی حفاظت کے لیے کیا پلان بنایا ہے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اٹھی ٹائیگر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب۔ ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں اور تم مین گیٹ سے اندر جائیں گے، تم نے مجھے سائڈوں اور پشت سے کوریج دینی ہے۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، میں پہلے ہی پوزیشن سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے ایک چوک کراس کرتے ہی کار کی رفتار آہستہ کر دی، اور پھر اس نے کار دائیں ہاتھ پر بنی ہوئی ایک تنگ سی گلی میں لے جا کر روک دی۔ دوسری کار بھی اس کے پیچھے ہی گلی میں داخل ہوئی اور عمران کی کار کے پیچھے رک گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشنوں پر پہنچ جاؤ، میں اور ٹائیگر ٹھیک 10 منٹ بعد آپریشن شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی پہلا دھماکہ گونجے تم سب نے حرکت میں آ جانا ہے، اور مشن کا اختتام ٹرنچ فائر پر ہوگا۔ ٹرنچ فائر ہوتے ہی پلاننگ کے مطابق صفدر اور راشد کاریں لے کر مخصوص جگہوں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر کوئی کار میں سوار نہ ہو سکے تو پھر اسے اپنے طور پر نئی عمارت میں پہنچنا ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ایک بار پھر ساتھیوں کو ہدایات دیں، اور پھر تیزی سے واپس سڑک کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ باقی ساتھی بھی اپنے اپنے مخصوص پوائنٹس پر پہنچنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پر آیا۔ سڑک خاصی مصروف تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں بنے ہوئے فٹ پاتھوں پر لوگوں کا خاصا رش تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ کمرشل تھا، اسی لیے یہاں ہر قسم کی شور و گل اور دکانیں موجود تھی۔ ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی وسیع یک منزلہ بلڈنگ وہاں سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس بلڈنگ پر کوئی بورڈ موجود نہیں تھا، جبکہ اس کا مین گیٹ فولاد سے بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ مین گیٹ کے باہر 2 مسلح افراد خاموش کھڑے آنے جانے والوں کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ان کے سینوں پر ریڈ آرمی کا مخصوص نشان تھا، اور انہوں نے جدید قسم کی مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں۔ عمران اور ٹائیگر لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے خاموشی سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کی چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی، کیونکہ جو اقدام وہ کرنے جا رہے تھے وہ انتہائی خطرناک تھا، اسی لیے قدرتی طور پر اس کے اثرات ان دونوں کے چہروں پر نمایاں طور پر پھیل گئے تھے۔ تم نے ان دونوں کو ختم کرنا ہے۔ میں پھاٹک پر راکٹ پھینکوں گا، اور پھر پھاٹک تباہ ہوتے ہی تم نے اندر موجود راہداری میں لگاتار راکٹ پھینکنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اندر گھس جائیں گے۔ عمران نے قریب پہنچتے ہی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔